अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज में हाजिर खिदमत है। वही डोगर साहब जो शिकायत कुनंदा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जस्टिस काजी फाजीसा की जायदादों जो उनके मिसेस के नाम के हवाले से थे और मैदान में आगे हुए हैं। हम जबरदस्ती खींच के ले आए हैं उन्हें मैदान में, कि आए मैदान में आकर बात करें और अगर किसी माफिया के खिलाफ जंग लड़नी है तो खुल के लड़ें। पिछला प्रोग्राम मेरा आपने देखा और पजीराई दी और कहा कि दोबारा जरूर उन्हें मदऊ करना है, तो उन्हें आज तकलीफ दी है। वही डोगर साहब, अभी तक तो जो मामला है एक नई तरमीम करने तजवीज दी है कमेटी जजिस तैनातियों ने, फिर फारूक नाइक वगैरह सारे हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 209 के तहत जजिस के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आती है तो 90 दिन के अंदर फैसला करें। आप समझते हैं कि जस्टिस काजी फाइज जो सरीना ईसा के बारे में या जस्टिस काजी फाइजा के बारे में जो केस पड़ा है वो फौरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को टेकअप करके डिसाइड करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदर सिद्दीक साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने दोबारा मुझे लब कशाई का मौका दिया। तो सर कोई भी केस है, अकाउंटेबिलिटी, मेरा तो मौक़िफ़ यही है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो सबकी होनी चाहिए। कोई जर्नलिस्ट है और कोई वकील है या कोई जज है, पॉलिटिशियन है। क्योंकि अगर आपने चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो मस्ट। जजेस के प्लाटों की बात हो रही है, क्या सहाफ़ियों ने हुकूमत से जो है मुशर्रफ दौर में ये मुश्ताक मनाज साहब जो है या कोई अफजल भट्ट नामी कोई सहाफ़ी है, कोई गुजरांवाला से, मतलब कि हर कोई ओबलाइज हो रहा है यहाँ पे। अगर गवर्नमेंट कोई सोसाइटी लॉन्च करती है तो सबका हक है मेरे ख्याल में। और दूसरी बात ये है कि हर किसी का यहाँ पे तरीकाकार भी आपके सामने ही है। आपने अभी नाम लिया लंदन फ्लैट्स का, तो कोई यहाँ पे जो है यहाँ पे ओबलाइज हो रहा है, कोई वहाँ पे जो है आउट ऑफ कंट्री जो है वो ओबलाइज हो रहा है। ओबलाइज तो यहाँ पे सब हो रहे हैं और यहाँ पे कुछ पता भी नहीं चल रहा कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का कि जिनके 3 माह में जो है वो चीज़ें जो हैं वो सारी कलेक्ट करके और इसका डिसीजन होना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अभी ये तरमीम तजवीज़ किया आइन के अंदर, आर्टिकल 209 के अंदर पार्लियामानी कमेटी ने, आइनी तरमीम है 2/3 अक्सरियत से पास होगी। अच्छा ये बताइएगा, अभी आप ही के सहाफ़ी दोस्त है, उन्होंने कहा कि जजेस के 2 प्लॉट हैं या किसी का 3 प्लॉट है या किसी का 1 प्लॉट है। और भाई वो तो हमारी वकला के भी सोसाइटीज मौजूद हैं, उन्होंने भी प्लॉट दिए हैं और वो भी सरकारी रेट पर मिलते हैं। बाद में जितना काम सहाफ़ियों के भी हैं। तो ये जो खास तौर पर जो है ना पोर्ट्रे करने की जा रही है जनाब, पता नहीं प्लॉट ना लेना कोई ईमानदारी है, ये हक है, राइट का है, राइट है। मैं समझता हूँ बड़ा वाजिया, देखिए ये कोई अनोखे नहीं, या तो फिर सारे का सारा खत्म करें। आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ खाली जजेस को क्यों निशाना बनाया जा? सर बिल्कुल सलामती के इदारों को टारगेट किया और निशाना बनाया, और आज उनके टारगेट पे बदकिस्मती से साथ अदलिया है। और बहुत ही अफसोस की बात है कि देखें, गवर्नमेंट उनको ओबलाइज कर रही है, प्लाट वो ले रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर ले रहे हैं। ज़ाहिर है उनके भी बीवी बच्चे हैं। जिस तरह आपने सहाफ़ियों की, वकला की बात की, तो मैंने पहले कहा कि जितने भी सहाफ़ी, देखिए छोटा सा शहर है इस्लामाबाद में, सर यहाँ पे कौन पीछे से क्या लेकर आया और अभी उसके पास क्या है, ये तो गवर्नमेंट के लिए जो कोई बार काउंसिल का अहदेदार है, कोई किसी सहाफ़ती यूनियन का या प्रेस क्लब का अहदेदार है, तो ये गवर्नमेंट के लिए मेरे ख्याल में खोज लगाना मुश्किल नहीं है। अगर अकाउंटेबिलिटी करनी है, वाकई गवर्नमेंट अगर संजीदा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह जो है वो चीज़ों को मैनिपुलेट करके अवाम को गुमराह, जो जिस तरह किया जा रहा है कि जजेस ने ये कर दिया, प्लॉट ले लिए। बाबा प्लॉट लिए हैं, उनका राइट है, एक उनकी सोसाइटी बन रही है। बहुत सारे सिविल और गवर्नमेंट के अदारों की सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे उनके अफसरान जो हैं वो उनको अकोमोडेट किया जाता है। वहाँ पर ये सहाफ़ी जो हैं वो क्यों नहीं कोई बात करते। तो यहाँ पर जो जानने की सर असल जो चीज़ें सामने लाने की हैं, जो अभी जो कुछ चल रहा है, कि ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं और सहाफ़ी हैं, यकीन जानिए कि जब सुनने को और पढ़ने को मिलता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और जो कुदरती वसाइल दौलत से माला माल मुल्क है, और फिर भी हमारे जो हुक्मरान हैं वो कशकोल उठाए फिर रहे हैं और साल से फिरते हैं। तो इस सब के लिए सर, सारी चीज़ों के लिए जो मेरा
خیال میں ابھی حکومت کو اور عدلیہ کو چاہیے یہ جتنے بھی وکلا ہیں اور صحافی ہیں ان کی ایک ڈیجیٹل ان کا ریکارڈ ایک مرتب کیا جائے اور ان کی ڈگریاں جو ہیں ویریفائی کروائی جائے. یہ کن یونیورسٹیوں سے پڑھے ہیں, کون لوگ ہیں یہاں پہ. تو جو پروفیشنل صحافی اور وکلا ہیں بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے پاس لاہور جانے کا بیچارے کے پاس کرایہ نہیں ہوتا. اچھا یہ ابرانا میں بتاتا چلوں آپ کو, وکلا کی حد تک ہماری عدالتوں نے پھر پاکستان بار کونسل نے اور انہوں نے ان کی ڈگریاں ویریفائی کرنا شروع کر دی اور بہت سے جاری نکلے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ یعنی آپ کی یہ بڑی زبردست بات ہے کہ یہاں یہ بھی آنا چاہیے کہ یہاں صحافی پروفیشنل کتنے ہیں, ان کی ڈگریاں اور ان کی ساری تحقیق بہت ضروری ہے. بڑی اچھی سجیشن آپ نے دی ہے. ذرا آگے ہم چلتے ہیں اس بات کو جو آج آزادی صحافت کے نام پر ہو رہا ہے کہ جھوٹ بک رہا ہے, جس کا دل چاہتا ہے جو مرضی کر دیتا ہے. یعنی آپ نے حق اور سچ کی بات لے کے آئے, آپ نے شکایت وہ سامنے لائے, انویسٹیگیشن کی اور وہ بعد میں آ گئی کہ پراپرٹیاں واقعی ان کی مسز کے نام پر موجود ہے. آپ کو حرف تنقید بنائے گا اور یہاں جو جھوٹ بول رہا ہے اور اپنا ڈیفامیشن کمٹ کرتا ہے یا کوئی جرم کرتا ہے وہ ہیرو ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ سر یہ میں آپ پر ہی چھوڑتا ہوں, آپ ہی ان سے پوچھیے گا جتنے بھی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم دراصل ہے کیا. یہاں پہ ان کو جو ہے جتنے بھی یہ صحافت کے معاملے بنے ہوئے ہیں ان سے یہ تو پوچھیں کہ بس خبریں کہاں سے آتی ہیں. یہاں پر 2-3 کیٹیگریز ہیں صحافیوں کی. ایک بیچارہ صحافی صبح آفس سے نکلتا ہے گھر سے, وہ پتہ نہیں کہاں کہاں ذیلی و اخبار ہوتا ہے, کس کس آفس میں جاتا ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے اس کی وہ شام کو 20-25 میں فائل کر کے. وہ کچھ صحافی ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کہتے ہیں, شام کو مغرب کے بعد آتے ہیں, فائل اور بڑی نئی خبر ہے ان کو واٹس ایپ پہ یا ای میل پہ پہلے سے موجود ہوتی ہیں, وہ خبر فائل کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں واہ واہ ہم نے بڑھاتی تیر مار. سر یہ ساری جتنی بھی گرومنگ ہو رہی ہے جرنلسٹ کی, اب دیکھیں احتساب کورٹ میں جو ہے میاں صاحب کی پیشی ہوتی رہی, وہاں پر اگر پنڈی اسلام آباد کا دیکھا جائے تو یہ نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا پنڈی اسلام آباد. لیکن جب سے یہ ایکسپوز ہونا شروع ہوئے ہیں انڈیا کے معاملات میں اور دیگر معاملات میں, تو ان کے ساتھ جو 35-40 سے زیادہ جو ہے وہ احتساب کورٹ میں کوئی لوگ نہیں آتے تھے ان کے ساتھ, اور جو 35-40 لوگ آ رہے تھے وہ ان میں سے صحافی تھے اور کچھ وکلا تھے اور وہ عابر لاہور سے رہے تھے. اب اداروں کے لیے, حکومت کے لیے یا عدالت عظمیٰ کے لیے ان کا جو ہے فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے, ان کو ایف اے ٹی ایف کا شیشناگ جو ہے وہ ہمارے سر پہ سوار ہے. تو میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ حکومت کو اور عدلیہ کو اس موقع پر جو ہے وہ نہایت ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں, ان کا ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا تو ان کا واضح ہو چکا ہے. اب ان کو پکڑیں, ان کو تنیں. جس طرح انہوں نے ملک میں ایک عدم استحکام پھیلایا ہوا ہے اور یہ کس کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں, ان کو پکڑنا چاہیے. اچھا یہ آزادی صحافت کے نام پر جو کہتے ہیں, یہ مثال کے طور پر حامد میر لے لیں, پھر حسین حقانی, نجم سیٹھی لے لیں, پھر وہ گل بخاری باتیں کرتی ہے, احمد وقاص گرایا جو 5th جنریشن وار کا حصہ ہے اور چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو صحافی ہیں لیکن سچ لکھتے ہیں, اور ایسے لوگ جو واقعی صحافی ہیں یا نہیں ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں, اداروں کو بدنام کرتے ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ سر دیکھیں ان کے ساتھ کسی بھی ملک میں, آپ ویسٹرن چلے جائیں, ادھر ساؤتھ ایشیا کی بات کر لیں, ہمارے پڑوس بھارت میں چلے جائیں, کسی بھی ملک میں یہ نہیں ہو رہا جو یہاں پہ تماشا لگا ہوا ہے معذرت کے ساتھ. تو یہ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے ٹھیک ان کو, یہ تو بنیادی طور پہ حکومت کی ذمہ داری ہے. کیا حکومت کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ حکومت کے پاس بہت سارے جو عہدیدار جو ہیں صحافتی یونینز کے مختلف گروپس کے آتے جاتے رہتے ہیں. اب جب ایک گورنمنٹ جو ہے, لیگی گورنمنٹ کا یہ موقف تھا, خاص طور پر جو ان کی اطلاعات و نشریات کی منسٹر تھی میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ تو ہر کسی کو کہتی تھی ہم تو بھائی آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم جیو کے ساتھ ہیں. اب جب پولیٹیکل پارٹی ایک صحافی جو ہے, میرا نہیں خیال کہ اس کا کسی کو مذہبی جماعت سے یا سیاسی جماعت سے تعلق ہوتا ہے, اور صحافی جو ہے وہ اس کا اپنا سوسائٹی میں ایک اپنا رول ہے. اب جب یہاں پہ اس کی منڈیاں لگیں گی, خرید و فروخت ہوگی, نوٹوں کی چمک دیکھ کر لوگ جو ہے وہ ایک مخصوص اداروں کو یا پھر کیا نام ہے شخصیات کو نشانہ بنائیں گے, تو یہ تو پھر حکومت کی کارکردگی پر بھی موجودہ حالات میں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ چیزیں سر کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں, اور نہ ہی آپ کسی سے چیزیں ڈکی چھپی رکھ سکتے ہیں.
اب مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے، میں ابھی 2 سال سے خاموش تھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ کسی منسٹر نے یا کسی پارٹی کے عہدیدار نے یا کسی صحافی نے طے کرنا ہے کہ کون بندہ کورٹ روم میں جائے گا، احتساب کورٹ میں کون نہیں جائے گا؟ یہاں پر انہوں نے اپنی کوآرڈینیشن کمیٹیاں بنائی ہوئی تھی. اگر کوئی سوال دیکھیں سر، کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے جرنلزم کا یا لا کا، میل ہے فیمیل ہے، اس کے اوپر جو اخراجات پیرنٹس کے آ رہے ہیں وہ 50 سے 60 لاکھ روپے ہے. جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے، وہ کویسچن کرتا ہے یا میرٹ پہ سچ بولنے کی بات کرتا ہے، تو یہاں پہ لیگ پولنگ شروع ہو جاتی ہے، اس کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. اور سازشیں کرنے والے لوگ کون ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ نے مجھے بتایا، دوستوں نے بتایا کہ سیاسی جماعتوں نے اپنی پسند اور ناپسند کے سوشل میڈیا گروپ بنائے ہیں جو خبر پلانٹ کی جاتی ہے، سوال پلانٹ کیے جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سر دیکھیں، یہاں تک خبر پلانٹ کرنے کی بات ہے، یہ تو میں نے پہلے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور حکومت کے علم میں ہے، اور بڑی اچھی طرح حکومت اس کے ساری چیزوں سے آگاہ ہے، فیک نیوز کے حوالے سے. اب ایک صحافی ہے احمد علی نورانی، اس کے اوپر حملہ ہوا، ٹھیک ہے، اس کی بھی میں نے سٹوری کی، اس کے بعد جو ریاکشن آیا. اب جتنے بھی جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، جن شخصیات کا آپ نے نام لیا، جنگ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں سر، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اب تک اس سٹوری کے حوالے سے، ان کی ساری سٹوری ایک 1 to 5 اور یاما موٹر سائیکل کے گرد گھوم رہی ہے. کلٹس گاڑی کا کوئی نام نہیں لے رہا. اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے ٹی وی پر اگر جھوٹ بولا کہ جناب وہ ہمارے پاس سیف سٹی کے کیمرے کام نہیں کر رہے تھے، ہمیں کوئی چیز ملی نہیں ہے. یہ ساری جو واردات ہوتی ہے سر، یہ ساری ملی بھگت سے ہوتی ہے. اب اسلام آباد میں اگر موجودہ جو کیبنٹ ہے پریس کلب کی، آپ ان کا احتساب کر لیں، ان سے پوچھیں، ہاں بھی آپ گجرانوالہ سے آئے تھے، آپ سرگودا سے آئے تھے، کیا تھا آپ کے پاس، یہ پیسہ سارا کہاں سے آیا؟ تو ڈیفینیٹلی سر یہ پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ ہے. جب انہوں نے فنڈنگ کی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس ویڈیوز بھی ہوگی پیسے دینے کی. اچھا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر ابھی جو نیا لا آ رہا ہے، میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ جو آ رہا ہے، سوشل میڈیا اور جھوٹی خبروں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لا قانون آنا چاہیے اور اس سے اچھے نتائج نکلیں گے؟ جی سر، بالکل اچھا ہے، اس کو میں نے پورا پڑھ رکھا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا. یہ بڑا زبردست ہے، سنجیدہ قسم کا گورنمنٹ کا یہ ہے پروجیکٹ، اور اس پہ خاص طور پہ جو میڈیا مالکان کے حوالے سے جو ان کو پابند کیا گیا ہے سیلریز کے حوالے سے، تو یہ بڑا زبردست ہے. ابھی جو ہو رہا ہے، جو کچھ کہ حکومت جو ہے وہ ان کو فنڈنگ دے رہی ہے، اشتہارات مل رہے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ مل رہی ہے، لیکن حکومت نے نہیں پوچھا ان سے، میڈیا سیٹوں سے، کہ بھائی آپ نے جو فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے جن لوگوں کو فائر کیا تھا، کیا وہ دوبارہ بحال ہو گئے؟ ایف بی آر میں ان کے سر معاملات دیکھیں تو وہاں پر انہوں نے ورکرز کی جو ہے وہ تعداد جو ہے یا اپنے اخراجات جو ہیں، ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ زیادہ شو کی ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کو ٹیکس دینا پڑے گا. یہی میٹر جب ای او بی آئی میں چلے جائیں تو وہاں پہ انہوں نے ورکرز کی اور تمام جو چیزیں ہیں، ڈیٹا جو ہے آپ کا وہ فیک دیا ہوا ہے، تاکہ وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ٹیکس زیادہ نہ دینا پڑے. تو ان ساری چیزوں کو اچھا گورنمنٹ نے دیکھنا ہے سر. اچھا، چلیں، ایک بات تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی ہے. اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل وحید ڈوگر صاحب اب انہوں نے تو پہلے والا کیس تو سارا ختم کر دیا، آپ کوئی نئی درخواست سپریم جوڈیشل کاؤنسل یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کہیں گے کہ جسٹس قاضی فائزہ کے کیس کی انکوائری جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائے؟ سر دیکھیں، یہاں تک میری ذات کے حوالے سے ہے تو میں تو بالکل ایسا کوئی کام ابھی نہیں کروں گا، چونکہ میں نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں کہ یہاں پر میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا جو ہے کوئی ایسی شخصیت ہوگی، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی سے لے لیں، چاہے وہ ہماری جو جوڈیشری ہے اس سے حوالے سے بات کریں، کہ جن کی پراپرٹی نہیں ہے باہر، ٹھیک ہے. اور مجھے نہیں لگتا یہاں پر اب کسی کا احتساب ہو پائے گا، سچی بات ہے سر، honestly اسپیکنگ، ٹھیک ہے، نہیں کیونکہ نہیں اس کا جو ریاکشن آتا ہے سر وہ انسان کو خود فیس کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ کو میں نے ایک چیز بتائی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر کے نعرہ لے کر آئی تھی اور انصاف کی بھی بات کی ہے. تو اب پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اپنے ججز ہیں، اپنے اپنے صحافی ہیں، اور ہر اداروں میں ان کے، جس طرح میں نے پہلے کہا، کوئی نہیں پتہ چلتا کون کس کے لیے کام کر رہا ہے. تو میں تو فی الحال جو ہے میرا کوئی ذہن نہیں ہے. چیز نہیں ہے، نا امیدی اچھی چیز نہیں ہے.
آپ نے ایک اچھی آپ نے دیکھیں ایمانداری سے کام کیا، آپ نے حقائق سامنے رکھے، اداروں کے سامنے رکھے، سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھے، آگے ان کا کام کرنا ہے، تو آپ کو نا امیدی نہیں ہے۔ میرا جہاں تک خیال ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو آپ دوبارہ بھی خط لکھیں گے، میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کا خط وہ ویسے ہی پھینک دیں گی، باقی چیزیں چھوڑیں۔ آپ تو صرف یہی کہہ رہے ہیں میرٹ پہ اس کی انکوائری کریں اور کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ سر بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن میری جو ان الفاظ سے جو ہے وہ ایک آپ کو تاثر ملا ناامیدی کا، لیکن بلیو می سر کہ میں اب پرانے کٹے کھولنا نہیں چاہتا کہ بینگ اے جرنلسٹ میرا جو ایک نیریٹو تھا یار یہاں پر اگر ہم سب کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر تو ہم صحافی ہیں، ہمیں جرنلزم کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم جو مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اپنے ایک مخصوص ایجنڈے کے لیے، تو یہ تو کوئی جرنلزم نہیں ہے۔ سر ایک آپ کے ناظرین کی، چونکہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ حساس اور ملٹری کے ادارے ہوں یا جوڈیشری ہو، میرا جو 11 سالہ صحافتی کیریئر ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے ہر کسی کے ساتھ پنگا لیا ہے، مجھے پتا ہے اس بات کی، یہ ٹھیک ہے۔ بات پتا ہے، پھر تفصیلی بات کریں گے۔ آپ نے ہر جگہ پنگے لیے، پنگے سے مراد یہ ہے یار آپ ایک وسل بلوور ہیں، آپ کا کام ہے جو غلط کام ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کرنا۔ بہرحال پروگرام چونکہ وحید اپنا سب ذرا ڈوگر صاحب لمبا ہو گیا، اجازت چاہیں گے، پھر دوبارہ کسی وقت آپ کو تکلیف دیں گے۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔